बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीज़ फातिमा और आप देख रहे हैं पब्लिक विद खलीलुर रहमान कमर। नाज़रीन, कल हम बात कर रहे थे जमहूरियत की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज फिर हमारा शो जमहूरियत पर है, मगर तल्ख हकीकत ये है कि जमहूरियत अवाम की या अशराफिया की। क्या वजह है कि जिन सियासतदानों पर करप्शन के ज़्यादा इल्ज़ामात हैं वही जमहूरियत का राग अलापते नजर आते हैं और चाहते हैं कि सियासतदानों के लिए एहतसाब का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया जाए। उनसे कोई ना पूछे कि माल कैसे बनाया, करप्शन कैसे की, चोरी का पैसा कहाँ रखा है, तो फिर ये सहूलत अवाम के लिए क्यों नहीं, जिनके एक एक वोट से वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं। जमहूरियत के बुत को पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक ये निज़ाम जमहूरियत के लिए ना हो। हालिया वबा की बात की जाए तो उसने मगरबी ममालिक के जमहूरी निज़ाम को नंगा करके रख दिया। जहां 200 साल से जमहूरियत कायम है, और हमसाया मुल्क इंडिया, उसको देख ले, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, वहां आज इंतहा पसंद जमात का एक ऐसा शख्स वजीर आजम बना है जिसे गुजरात का कातिल और कसाई कहा जाता है, जिस पर अमेरिका ने भी वीजे पर पाबंदी आयद कर रखी थी माजी में। लेकिन आज वो अमेरिका का चहीता क्यों है? इंडिया में 65 साल से जमहूरियत का राज है, और इस जमहूरियत के आसमां तले आबादी का 40% से ज्यादा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। पूरे इंडिया का पेट पालने वाला किसान तबका सड़कों पर एहतजाज कर रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये सब जमहूरियत की कीमत है? वक्त ज़ाया किए बिना ही हम चलते हैं खलीलुर रहमान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कनीज़। खलील साहब, कल हम बात कर रहे थे जमहूरियत की, तो आपने बार बार एक बात की थी जमहूरियत और करप्शन की। जमहूरियत जब होती है, करप्शन होती है। जमहूरियत में जब करप्शन होती है तो शोर बहुत मचाया जाता है, लेकिन ऐसा क्या है, क्या वजह है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हू इज़ लिसनिंग एंड वाचिंग। कनीज़, ये सवाल जो है ना बहुत दफ़ा एड्रेस हुआ, उस पर बहुत दफ़ा बातें भी हुई। जब ये शोशा खड़ा होता है तो उस पर एक मुहिम की तरह कुछ दिन बात होती है, फिर ये दब जाती है। फिर हम किसी लीडर के प्लेटलेट्स के बारे में बातें शुरू कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वो कहीं खुदा न खास्ता कौम मरती तो मर जाए, उसको 70-72 सालों की उम्र में इतना खा पी लेने के बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो पता नहीं क्या क़यामत टूट पड़ेगी कौम के ऊपर। सवाल ये नहीं है। मैंने जब पिछले शो में अर्ज़ किया कि सबसे बड़ा डिमेरिट जो डेमोक्रेसी का जो हमारे सामने आया वो है करप्शन। जब मुल्कों ने इसका तजुर्बा किया तो ग्रेजुअली उन्होंने जमहूरियत के इस पिटफॉल को, इस डिमेरिट को लिमिट करना शुरू किया। लिमिट करते करते वो इसको लोएस्ट एब पर ले आए, कम से कम जो करप्शन हो सकती थी। लेकिन हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ ये डाउन द लीडर आने की बजाय अप द लीडर गई। नतीजा ये हुआ कि आज अरबों डॉलर और अरबों खरबों डॉलर हमारे बाहर पड़े हैं ऐसे लोगों के अकाउंट्स में जिनको खंगाल कर हम वापस नहीं ला सकते, हम सिर्फ नारे लगाते हैं। मैं आज भी, मेरा सवाल हमेशा अपनी पब्लिक से रहेगा, क्योंकि बेनिफिशरी को क्वेश्चन करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं रहा। बेनिफिशरी इस पर्टिकुलर चीज़, डेमोक्रेसी बेनिफिशरी के लिए वो डुगडुगी है जिसके ऊपर पूरा निज़ाम नाच रहा है, और वो उस डुगडुगी को तब तक बजाते रहेंगे जब हम बंदर की तरह उनके सामने नाचते रहेंगे। सवाल तो ये पूछना था, इस मुमलिकत खुदादाद जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ हमें अरस्तू के दिए हुए किसी मफरूज़े या किसी या यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में इन वोग जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे यहाँ हम रिवायती तौर पर सोशल सेटअप से, रिलीजन से, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हमने ऐसा एक निज़ाम निकालने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं की जो इज्तिहाद के साथ लोगों की ज़रूरियात और वेलफेयर को सफाइस करता।
اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا. ہماری چونکہ فطرت ڈیولپ کی گئی رائٹ فرام دی ویری بگننگ کہ ہم نے ہر چیز بوروڈ لینی ہے. ملک کے بننے کے بعد اور آج تک ان 74 سالوں میں ہمارے پاس کوئی نظام ہے جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ ہم ہر چیز بوروڈ لیتے ہیں. اس بوروڈ نظام کو چلانے کے لیے اتنی خامیاں اور سکم چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ الیٹ کلاس کو سپورٹ کرتا ہے اور غریب آدمی کو ذلت کی چکی میں پیستا چلا جاتا ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے جب میں سوچتا تھا کبھی میں اس پر بات کرنے جوگا ہوں گا تو میں سوچا کرتا تھا کیا ہم نے جمہوریت کو جس ایک ڈیفینیشن اٹھائی سم فارم آف گورنمنٹ فار دا پبلک ان بائی دا پبلک, تو یہ کون سا ہمارے ہاں لمحہ تھا ان 74 سالوں میں when it was for the government and by the government, it was for the people and by the people. بہت شروع سے یہ نظام فیوڈلز کی گود میں پلتا ہوا چلا آ رہا ہے. فیوڈلز نے ڈکٹیٹ کیا آپ کی ڈیموکریسی کو. ہاریوں کا ایک جتھا ہے جو ان کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور مسلسل ووٹ کاسٹ کرتا چلا جاتا ہے, اور اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو ان کو کانسیکوینس سفر کرنا پڑتے ہیں. فیوڈل سے آ کے پھر ان میں ایک مکس بنا. پہلے لڑائی ہوئی, ایک کاروباری طبقہ انٹر ہوا, پھر کاروباری طبقے نے ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرایا جو چھانگا مانگا سے شروع ہوا, اور ہم نے لوگوں کی خرید و فروخت شروع کی, اور اسمبلیاں جو ہیں وہ نیلامی کے چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی. ایک ایوان ہے جس کو چیخ چیخ کے یہ لوگ مقدس ایوان کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس ایوان میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے اس مقدس ایوان کی کب توہین نہیں کی. میں ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 اسمبلی کا سیشن دیکھ رہا تھا. کون سا مہذب ملک ہے جہاں اس قسم کی اپوزیشن اور اس قسم کی سرکار ہوتی ہے؟ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اپنے مسائل اور اپنے ایشوز کے لیے ایوری بڈی از فائٹنگ, اور عوام کے مسائل کہیں زندہ درگور ہو گئے. جمہوریت میں آج بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب یہ سوال کریں گے اور کب پوچھیں گے کہ جس قسم کی فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں الیٹ کلاس کو, یہ میرے جمہور کو کیوں نہیں مل رہی؟ اگر یہ طے ہے کہ ایک آدمی 10 سال کا سزا یافتہ اور وہ علاج کرانے کے لیے لندن جا سکتا ہے, تو میری جیلوں میں باقی لوگ کیوں سڑ مار رہے ہیں؟ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے, یا پھر بیت المال سے ان کو فنڈ دیا جائے تاکہ وہ بھی چلے جائیں. کہیں تو ایکویلٹی آئے گی, کہیں تو ہم ایکولیبریم کریٹ کریں گے بٹوین ماسز اینڈ ایلیٹس. اور یاد رکھیے گا کتنے سال ہم ہنس کے اس قسم کے گھٹیا شوز کریں گے اور ان باتوں پر چہکتے بہکتے رہیں گے. ایک دن یہ کلیش ہوگا بہت بڑا. آپ جمہور کو کس لیول پر پیس سکتے ہیں, ایک دن وہ باؤنس بیک کریں گے. اور پھر یاد رکھیے گا, آپ کو خیر آپ تو بڑے عقل مند لوگ ہیں, آپ تو جا چکے یہاں سے, آپ کے بچوں نے نیشنلٹی لے لی, دولت منتقل ہو چکی, آپ تو بھاگ جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس خون آشام دنگے میں مارے جائیں گے, یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جمہوریت ہمارے ملک میں ہے, ہماری کنٹری میں ہے, وہ بیسیکلی سیاسی ایلیٹ کی آمریت ہے. ارے وہ اللہ معاف کرے, وہ جمہوریت کہاں ہے؟ اس کا نام ٹیگ لائن ہے اس کے ساتھ جمہوریت. باقی تو اقتدار کا حصول کرنے کے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک کاروباری سیٹ اپ ہے جس میں ایک باقاعدہ ایک کنسورشیم بنتا ہے. ایک شخص چیئرمین بن جاتا ہے پارٹی کا, جو MNAs اگر وہ پاپولر پارٹی, تو باقی ساروں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے.
اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ جو پیسے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپیہ, اس کی وصولی عوام کا خون چوس کر شروع ہو جاتی ہے. صرف عوام کو پتہ نہیں, ابھی کچھ بوتلیں باقی ہیں عوام کے خون میں, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا خون چوسا جا چکا ہے. خلیل صاحب, یہاں پر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ نے یہ کہا کہ عوام ووٹ دیتے, بار بار انہی لوگوں پر اعتماد کیا جاتا ہے, بار بار انہی کو اقتدار میں لایا جاتا ہے. عوام ووٹ دیتے ہیں تو وہ الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, اور وہ میں ذاتی طور پر کنیز مانتا ہی نہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے. جب آپ ٹرالیوں میں بھر کے صبح لوگوں کو وہاں پولنگ بوتھ پر لے کے جائیں گے اور ٹرالیوں پر چھوڑ کے جائیں گے اور 3-3 ہزار روپیہ فی کس دیں گے اور پھر ان کو بریانیاں کھلائیں گے اور قیمے والے نان کھلائیں گے, تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ خرید و فروخت ہے. اس دن ہماری عوام صرف اس ایک دن اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ جج ہوتی ہے, وہ اس دن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اگلے 5 سال کے لیے کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہے. ادھر سے ہم بات شروع کریں گے کہ کیا صرف الیکشن کروانا اور حکومت کو گرانا کیا صرف اور صرف عوام کا یہی کام ہے, اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو جو مہم چلائی جاتی ہے اس کا حصہ بننا, اور جس دن الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر قطاروں میں لگ جانا, کیا صرف اور صرف عوام کا یہی رول رہ گیا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر حسن ظفر, یہ سیاست اور سوشل ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور محمد اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے جمہوریت کی, بات کر رہے تھے عوامی رول کی, بات کر رہے تھے کرپشن کی, غربت کی اور مہنگائی کی. جمہوریت جہاں پر آتی ہے وہاں پر کرپشن کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وہاں پر مہنگائی کا ذکر بھی ہوتا ہے, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے عوامی رول, کیونکہ عوام کے ووٹ سے ہی کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی لیڈر اقتدار میں آتا ہے. ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن ظفر اور محمد اظہر صدیق صاحب. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ جو عوامی رول ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے, دیکھتی ہے, اس کو سب پتہ ہے, بار بار یقین کرتی ہے, بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دے کر اقتدار میں لاتی ہے. دیکھیے, عوام جو ہے نا گلیبل ہے, یہ انگریزی کے لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے, یا ولنریبل ہے, ایزیلی مینیپولیٹ ہوتے ہیں لوگ. مینیپولیشن کے بہت سارے فارمولے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. جیسے خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دن الیکشن والے دن ان کو ٹرالیوں میں لاد کے لے جائیں, 2-4 ہزار روپے دیں, کچھ کھلا پلا دیں, یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن مجھے ایکوریٹلی تو نہیں پتا, لیکن اگر 40% ہماری یا 50% اربن پاپولیشن ہے تو وہ کیسے مینیپولیٹ ہوتی ہے؟ 30%. چلیے اس کی وہ شہروں کے ووٹ بھی تو ہیں, وہ کیسے, کراچی کے لوگ کیسے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, لاہور کے لوگ کیسے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ کے مین اربن سینٹرز ہیں اس ملک کے. ایک جسے ہم کہتے ہیں بیانیہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, جیسے پچھلے پروگرام میں خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک یقین دلا دیا گیا ہے کہ یہ جمہوریت, اور ذرا اس کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جمہوریت سے مراد کیا ہے ہماری. کیا جمہوریت کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہم ویسٹرن سٹائل آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹری سٹائل ڈیموکریسی کی, جو برٹش سسٹم ہم نے بورو کیا تھا, وہ پاکستان میں کیسے فنکشن کر رہا ہے, کیا وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, یہ ہے اصل میں ڈیبیٹ. تو وہ وہاں اور یہ 74 ایئرز میں پروو یہ ہوا ہے کہ فنکشن نہیں کر رہا ہے, ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام کی ویلفیئر آبجیکٹو ہے. مجھے میرے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب سے کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بات ہوئی, آپ کے فنکشن پہ, آپ کنٹینیو کیجیے گا اس کے بعد میں اس کو ذرا. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی اور ہم دکھی لہجے میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیے کیا غیرت کا کیا عالم رہ گیا ہے, پتہ نہیں یہ برائلر کھانے کی وجہ سے شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ میرے ابا جی کہتے ہیں ایک زمانے میں جب شروع برائلر آیا نا تو وہ بڑے سرعت ہوتے تھے, بڑے تیز بھاگتے تھے وہ, ابھی تو ان سے چلا نہیں جاتا. تو انہوں نے اپنے ابا کو کوٹ کیا کہ میرے ابا کہتے ہیں یار صدیق جنہاں کو آپ ہی نہیں ٹوریا جاتا انہوں نے تانوں کی ٹورنا. دس از ایکچولی دی ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ. اب ڈیموکریسی چلنے کے قابل نہیں ہے, لیکن الیٹ کلاس کو بچانے کے لیے وہ اس ڈگڈگی پر ہمیں بندر کی طرح نچایا جا رہا ہے اور ڈیموکریسی کو چلایا جا رہا ہے.
کی, اس سے لوگ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں تو چلائے جا رہے ہیں نا. لیکن یہاں پر خلیل صاحب ایک اور چیز, ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کو وہ جمہوری سمجھتے آپ ہیں. اور ڈیموکریسی کے اسکول کی تربیت دیکھیے 74 سالوں میں ایک اسکول کھولا آپ نے, وچ از اسکول آف ڈیموکریسی, جس میں سے آپ نے سیکھنا تھا. اس میں حالت یہ ہے کہ جو لوگ 50 سال سے پولیٹکس کر رہے ہیں, منسٹر بھی رہے, ایون پرائم منسٹر بھی رہے, وہ یکا یکی اٹھ کر ایک لونڈے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اور ایک ایسی لڑکی کے پیچھے جس کا باپ 10 سال کی سزا کے بعد بھاگ کر ملک سے باہر چلا گیا ہے, اور جو خود فورجری میں اور خود وہ فورجری میں کنوکٹڈ ہے. جی ہاں, اس کے پیچھے اگر یہ آپ کی اسکول آف ڈیموکریسی نے آپ کو تربیت دی ہے تو کتنی دفعہ لعنت بھیجیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈیموکریسی یو ڈونٹ نیڈ. اور اگر یہ والا سیٹ اپ, اگر ایون اف آئی بلیو دیٹ ڈیموکریسی از سیکرڈ انف ٹو کنٹینیو وتھ, مجھے بتائیے یہ جو گھٹیا ڈیموکریسی پاکستان میں چل رہی ہے, اس کے ساتھ آپ کب ملک میں لوگوں کو انصاف دے سکیں گے, روٹی دے سکیں گے, اور ان کے ویلفیئر کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. دیکھیں اس کے لیے پھر ہم اس کے لیے تو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی, یہ پارلیمانی نظام جو یورپ میں جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے پیچھے ان کی کوئی 2000 سال کی ہسٹری ہے, اس کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے, اس کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پر بھی جمہوریت ناکام ہی رہی ہے. نہیں ناکام, دیکھیں اٹ از فنکشننگ, اٹ از ڈیلیورنگ ایٹ لیسٹ. ہی از رائٹ, اٹ از فنکشننگ, ڈیلیورنگ. انہوں نے ڈیموکریسی کے جو ڈیمیرٹس ہیں ان کو لمٹ کیا. they kept on watching and minimizing the demerits. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہی انہوں نے دیکھا ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اس کا اتنا سا سامنے نظر آنے والا منہ ہے اور پیچھے نظر آنے والا اتنا بڑا سوراخ ہے جہاں سے ساری ایلیٹ کلاس بڑی آسانی سے کرپشن کر کے باہر نکل جاتی. سوال ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ فارم آف ڈیموکریسی ہمارے ہاں فنکشن کیوں نہیں کر رہی, یہ ہے سوال. اظہر صاحب, ہماری جو پارٹیز ہیں جو کہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں, راہ گلاپتی ہیں, اقتدار میں آ جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے ماضی سے لے کر اب تک ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قانون کی دھجیاں وہی لوگ سب سے زیادہ بکھیرتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے اور بڑی آسان سی ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. میں جو سمجھ پایا ہوں ہمارے ہاں جمہوریت کی شکل یہی ہے جو ہم نے دے دی ہے. ہم نے قوم کو شو کیا یہ ہاتھی ہے او بھائی, لیکن جب لوگوں نے جب آ کے اس کا آزمائش شروع کی اور دیکھا او بھائی ہاتھی تو نہیں, یہ تو چونٹی ہے جو ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے بسل کے گزر جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا جمہوریت کیا معیار ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم فوجیوں کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, آپ کی سیاسی جماعتوں میں جتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ میں نے دیکھی ہے نا کہ وہاں کیا شخصیت پرستی ہے. ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی آدمی کا رول ہے نا. یہاں کیا رول ہے؟ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہ نواز شریف صاحب جو باقاعدہ 2 دفعہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, 3 دفعہ ڈسکوالیفائی ہوئے, سزائیں ہو چکی ہیں, 10 سال سزا بھگت چکے ہیں, آج بھی ہم انہیں کہتے ہیں ہیرو ہیں. اور اچھا باتیں کیا کرتی ہیں ابھی کشمیر ڈے کے اوپر مریم نواز صاحبہ کہنے لگی کہ اگر موقع مل جاتا تو کشمیر آزاد ہو جاتا. یہ تو عوام بھی جانتی ہے, عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, دیکھتے بوجھتے سب کچھ, پھر بھی عوام جو ہے وہی کر رہی ہے جو کہ وہ پچھلے صدیوں سے کرتی آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بھی, اظہر صدیق صاحب کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اب ایڈریس کرنا ہے. ہم نے مسائل کا رونا بہت رو لیا. ہمیں پتہ ہے, ہم ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے صرف اپنے کرپشن بچانے کے لیے حکومتیں حاصل کی جاتی ہیں, اس پر NROs ملتے ہیں, انہی پر یہ دولتیں اٹھا کر باہر چلے جاتے ہیں. میں بینکر تھا, آئی ریممبر 92 میں ایک آرڈر آیا جس میں آپ کو پر پابندی ہٹ گئی. پہلے فارن ایکسچینج کو ڈیل کرنا واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. آپ جتنے مرضی پیسے بھیج سکتے ہیں اور جتنے مرضی پیسے منگوا سکتے ہیں. میں اس وقت آئی واز اے ویری اسمال بینکر بٹ آئی جسٹ شاؤٹیڈ آن اٹ. میں نے کہا یہ ضلالت شروع ہونے لگی ہے, یہاں سے فارن ایکسچینج فلائٹ کرے گا اب. کیونکہ آپ دیکھیے نا, عجیب سی باتیں ہیں. جن ملکوں کے پاس کے بارے میں آپ آنیسٹ
ویلفیئر اورینٹڈ پیس لونگ کنٹریز جن کو بولتے ہیں, وہاں پر ہمارے لٹیرے ازائلم حاصل کرتے ہیں. کیا یہ ان کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ اگر دنیا یاد رکھیے گا اس طرح چلے گی نا, تو آپ نہ تو یہ ایلیمنٹ آف ٹیررزم ختم کر سکیں گے, لوگ ریئیکٹ کریں گے تو ماریں گے ان کو. وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے, ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, جو مجرم کو پناہ دیتا ہے. آپ نے ہمارے ہر مجرم کو پناہ دی ہے. میں پاکستانی ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, ان کا بھی کوئی مجرم ہے جس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے؟ نہیں, اس کو تو وہ وہاں سے بھی کوئی آیا ہوا ہے آپ سے ازائلم لینے کے لیے. آپ اس بات کو سمجھیے, پرابلم کیا ہو رہا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ کی اسمبلی کا نام رکھا گیا مقدس ایوان. کبھی کبھی مجھے نعوذ باللہ لگتا ہے کہ وہ کوئی مذہبی جگہ ہے جہاں پر اندر جاتے ہی آپ کو حج کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ نے ووٹ لیا اور آپ جا کے وہاں مقدس ہو گئے, اور اس کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ سب غیر مقدس ہو گئے, نیچ ہو گئے. نیچ ہو گئے. آپ کا استحقاق ہو گیا. آپ لڑنے کے لیے گئے تھے ہمارے لیے, اور آپ کو اپنے استحقاق کی فکر ہے. ایگزیکٹلی, ذاتی مفاد. اس ظالموں, آپ کو تو میری قوم کے استحقاق کی فکر کرنا چاہیے تھی. اس کے استحقاق کے بارے میں تو کسی نے نہ سوچا. آج بھی جو پی ڈی ایم بنی ہے, یہ اس طرح کے جمگٹھے اور جگاڑے میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. جب بھی آپ کی اوقات نہیں رہتی, آپ پاپولیرٹی لوز کرتے ہیں, آپ کرپشن میں پھنستے ہیں, آپ اس طرح سارے کے سارے گروپس بنا لیتے ہیں, اور اس گروپ کو لے کے ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اس طرح لڑنے لگتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس لڑائی میں عوام کا کتنا نقصان ہو جائے گا. سب سے عوام پہلے خود اپنا نقصان کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے گلیمرائز کیا ہے ان لوگوں کو؟ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں ساتھ. میں سمجھتا ہوں جیسے ہم یہ جو ہماری عوام ہے, یہ گالیاں اپنا مولی گاجروں کی طرح ہے, یہ صرف کٹنے کے لیے ہے. آپ جو آپ کرنے جا رہے ہیں بات, یعنی کہ ہم نے ریفارمیشن کی طرف کیسے جانا ہے, بہتری کیسے لانی ہے. لیکن میرا جانتا خیال ہے کہ ہماری قوم یا ہماری عوام چاہے یہ رہی ہے کہ وہ گالیاں موجنوں کی طرح ان کے سامنے رہے, وہ ان کو ہنستے. پتہ ہے مجھے, یعنی عوام کو پتہ ہے کہ یہ نہ روٹی دے سکتا ہے نہ کپڑا دے سکتا ہے, لیکن اب آپ ایک سوال تو آپ پر بھی آتا ہے, ایک قدغن تو آپ پر بھی لگتی ہے. آپ نے بڑے بڑے نامور وکیل پیدا کیے ہیں. کیا ہم ذہنی طور پر اتنے اپاہج ہیں کہ ہم اپنا لیگل سسٹم ایجاد نہیں کر سکتے؟ بات تو سچ ہے. آپ کس قدر, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کسی ملک کو چلانے کے لیے, اس کا لیگل سسٹم, اس کے لاز, وہ سب کے سب کمپلیٹلی بوروڈ ہیں, اور باقی جو ترمیمیں آپ کرتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کی سہولت کے لیے کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں قمر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے, بات سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. یعنی ہم آپ اٹھا کر دیکھیں 1905 پی پی سی, 1860 اگر آ جائے پاکستان, 1872 اور 1898 آ جائیں آپ کا کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اگر آپ اٹھا کر ساری جو آربیٹریشن ایکٹ چلیں, اب تھوڑا سا معاملات تقریباً ہمارے ہاں 90% قوانین تو سارے بارو وہی سسٹم سے لیے ہیں. ہمارے ہاں کئی, ہم اپنے ججوں میں بھی کہتے ہیں کہ ایلیٹ کلب ہے, ہم نے ہمارے کئی وکیلوں میں ایلیٹ کلب ہے, وہاں گھس نہیں سکتے آپ. تو یہ اصولی طور پر, بنیادی طور پر تو یہ ہے ایک ایلیٹ کلب. یہاں تو اظہر صاحب نے ایکسیپٹ تو کر لیا, اب آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا پرابلم ہے کیا, لیکن اب اس کا سلوشن, اگر پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کا متبادل. It is not me and only Azhar Siddique who is to tell کہ کون سا نظام آپ کو چاہیے. نظام موجود ہے, اس کو اجتہاد کرنا تھا, اور آپ کو پہلے اس پہ بلیو کرنا تھا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں, لیکن اس کی بات کرتے ہوئے ڈرتے کیوں؟ نہیں, ڈرتے اس لیے ہیں کہ جتنی فورسز ہیں جو پولیٹیکل فورسز بن چکی ہیں, ریلیجیس فورسز, ان میں سے موسٹلی دے آر فنڈیڈ. آئی ٹیل یو, وہ فنڈنگ چل رہی ہے, مذہب کے نام پر دکانداری چل رہی ہے, مذہب کے نام پر دولہ شاہ کی چوہیوں کی طرح مدرسوں کے بچے تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. بیٹھ کر کبھی کسی نے, یہ جو میں معذرت چاہتا ہوں, بہت سارے مذہبی گروپس ہیں ہمارے, کس دن دے تھاٹ آف, دے وہ پولیٹیکل گروپ بنا لیں گے ایم اے میں, بٹ دے ول نیور سٹ ڈاؤن ٹوگیدر
کہ وہ اسلامک لا یا اسلامک لا سے اجتہاد کر کے ایسا کوئی نظام وضع کر لیں. آپ کے پاس وہ ابتدا تو ہے نا, وہ بہترین ابتدا تو موجود تھی, بے شک. اور وہ آج کی دنیا کے ساتھ اجتہاد کر کے ایک آپ ایسا نظام وضع کر لیتے جو لوگوں کے لیے, دوسرے ملکوں کے لیے بھی قابل تقلید ہوتا. بجائے اس کے دیکھیے, آپ اس بات کو غور سے دیکھیے, آپ کو عادت ڈال دی گئی ہوئی ہے. آپ کے ہاں تو کاٹیج انڈسٹری مر رہی ہے. میں سیاست کو ذرا اقتصادیات سے جوڑیے, دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. آپ کے ہاں دھیان ہی نہیں ہے. آپ کنزیومر اورینٹڈ کنٹری بن چکے ہیں, امپورٹ اورینٹڈ. آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ باہر والے لوگ چیزیں بنائیں گے اور آپ استعمال کریں گے. یہی ہو رہا ہے. تو ایکچولی آپ اپنے دماغ استعمال ہی نہیں. آپ کے ہاں فوٹوز لگیں گی, نام لکھ دیے جائیں گے بورڈ کے اوپر کہ ہم یہ شخص وزیر اعظم آیا, یہ صدر آیا, یہ فلاں آیا, یہ فلاں آیا. ان کا انٹلیکچولی کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں, اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیا آپ اپنے قانون نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ اسلام کے نعرے لگا کر, ووٹ لے کر اسلام کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ کیا آپ دنیا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہیں؟ میں کسی بھی ایسے نظام کی بات نہیں کرتا جس پر ان کی بیٹھک جو ہے ایک کنکلوژن پر نہیں پہنچتی. لیکن خدا کے واسطے یار, آپ سب لوگوں میں اگر بہت ساری مخالفت بھی ہو, نظریاتی اختلافات بھی ہو, تو کچھ بنیادی اصول تو اسلام کے ایسے ہیں جو آپ کو ایک ایسے قانون کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جو اس انسان کی فلاح کا باعث بن سکے. اچھا, اس کے لیے نا اظہر صاحب, ڈاکٹر صاحب, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ٹائم کم ہے, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے, پھر سے وہی بات ہو رہی تھی جمہوریت کی. اس کے اوپر اتنے ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر ایک پر بات کریں تو ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اس پر بھی ٹائم نہ لگ جائے. تو ہم بات کر رہے تھے نظام کی. جب جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو نظام کی بھی ساتھ میں بات ہوتی ہے. ایک پرابلم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں نظام میں پرابلم ہے, لیکن اس کا متبادل نظام جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا وہ غلط ہے, یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کا کنسیپٹ جو ہے اس میں کنفیوز ہے کہ آیا جو پارلیمانی نظام ہے صرف وہ جمہوریت ہے یا وہ جمہوریت میں آتا ہے, اور جو دوسرا صدارتی نظام ہے اس کو لوگ غیر جمہوری کیوں سمجھتے ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں تھوڑا سا فرق اپنے الفاظ میں واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کون سا نظام بیسٹ ہوگا؟ پارلیمانی نظام جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے جو انگلش پارلیمنٹری سسٹم ہے. نہیں, تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جمہوری نظام صرف اور صرف پارلیمانی نظام ہے, صدارتی نظام جو ہے وہ غیر جمہوری نظام ہے. ایسا تو قطعاً نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں میں عوام کے ووٹس ہیں, ریپرزنٹیشن ہے. یعنی ایک امریکن پریزیڈنٹ بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے, اور برٹش سسٹم یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ممبرز منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ ممبرز آگے پھر پرائم منسٹر منتخب کر لیتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. تو ہمارا تو اس لیے کہ کلونیل رول میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا انڈیا میں, تو وہی ہم نے کنٹینیو کیا ہے. اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایک چیز کو کبھی بھی نہیں سوچا گیا کہ یہ جو بھی صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے یا کوئی اور جمہوری اس کی آپ شیپ دے لیں, ایک نظام جو ہے وہ کلچر سے آؤٹ سائڈ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. آپ نے ایک اگر امریکی صدارتی نظام کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ سوچیں کہ امریکہ کی ایک 300-400 سال کی تاریخ ہے, اس کا کلچر ہے, وہاں وہ نظام ڈیولپ ہوا اور انہوں نے کیا, وہاں پہ اسے امپلیمنٹ کیا. برٹش سسٹم بھی ایسے ہی ہے, انہوں نے پارلیمانی نظام جو ہے ان کے کلچر اور ایک ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے ہوا. انڈیا کا جو یعنی انڈیپینڈنس سے پہلے, آزادی سے پہلے, انڈیا کا ایک اپنی 2000 سال کی تاریخ تھی, ایک کلچر تھا. آپ اس کلچرل کانٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہوئی چیز کو یا اس تھیوری کو یہاں پہ لا کے امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہم چیز ڈسکس کرتے ہیں اپنے اکیڈیمک سرکلز میں, وہ ہے یورو سینٹرسزم. یعنی کہ جتنی تھیوریز ہیں, جتنی پولیٹیکل تھیوریز ہیں, وہ یورو سینٹرک ہیں.
سمپلیفائی کریں. سمپلیفائی یہ کہ یعنی کہ وہ یورپ کے ہسٹوریکل اور کلچرل ایکسپیرینس سے ڈیولپ ہوئی ہیں. وہی جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے باہر کا کریکولم, باہر کا وہ یہاں پہ آپ آ کے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پہلے تو آپ نے وہ سسٹم امپورٹ کر کے, وہ تو برٹش گورنمنٹ کو, انڈین برٹش گورنمنٹ کو یعنی برٹش راج کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ لا کے وہ سسٹم یہاں پہ کر لے. انہوں نے اپنے حساب سے چلایا. برٹش راج نے تو ہمیں یہ سسٹم نہ دیا, ہم نے خود ایوالو کیا, وہ تو چلے گئے. تب تک تو تاج برطانیہ کی حکومت تھی 1947 تک. وہ سسٹم رکھ کے ہم اب کلچر ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بعد میں جتنے تماشے لگے ہیں اور لگایا تھا 1945 میں الیکشن کرانے کا, اس میں کچھ ڈیموکریسی جیسی چیز کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہمارے ہاں یہاں رعایا میں, جن کو وہاں جمہور تھے یہاں رعایا تھی. میں بار بار ایک بات پہ چیختا ہوں, ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ اکر کر رہا ہے, it is not the fault of the people who are at the helm of affairs. It is fault of our own people. ہم لوگوں نے اس نظام کو ایکسیپٹ کیسے کیا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم جمہور نہیں ہوئے ابھی تو ہم 1000 سال کی تربیت کے بعد رعایا ہے, اور رعایا اور جمہور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو سوشل کلچرل ایوولوشن دیکھیے, نہیں میں اس میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے ہاں جینون ریلیجیس ایلیمنٹ کو, ہمارے ہاں کے جو سٹیٹسمن تھے ان کو. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوئی کہ امیڈیٹلی جب یہ جمہوریت انٹروڈیوس کرائی گئی تو اس کا سب سے پہلا نقصان ہمیں نظر آیا. یہ جمہوریت انٹروڈیوس ہوتی ہے ان آل پمپ اینڈ شو, اور ملک علیحدہ ہو جاتا ہے, 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. 165 سیٹوں والا لیڈر جو ہے, that is not being given an opportunity to form government here. جب آپ نے یہ مان لیا کہ آپ جمہوریت میں میرے لوگ اگر کسی گدھے کو ووٹ دیں گے تو گدھا لیڈر ہوگا, تو پھر آپ وہ برا تھا یا بھلا تھا آپ اس کو دیتے گورنمنٹ. آپ نے اس گورنمنٹ کو بچانے کے لیے, اس گورنمنٹ کو نہ بنانے کے لیے آپ نے ایک پورا حصہ ملک کا ضائع کر دیا, اور ایک ایسے شخص کو گورنمنٹ دے دی جس کے پاس صرف 85 سیٹیں تھیں. جی, اور آپ نے اس کے نعرے بھی سنے. وہ اور کون سن رہا تھا اور کیوں سن رہا تھا سوال. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے. اس بات پر کوئی بات نہیں کرتا. بات کرنی کس نے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ لفافہ اینکرز کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ لیڈر کریں گے جو بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں اس ڈیموکریسی سے؟ اس پر بات کرنی تھی میرے لوگوں نے, جن کا حصہ علیحدہ ہوا تھا, جن کا ملک علیحدہ ہوا تھا, جن کا مشرقی پاکستان ان کے ہاتھ سے گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا, اس حصے کو علیحدہ کرنے کے بعد آپ کے ہاں تاریخ اس طرح پڑھائی ہے کہ بچے آ کر پوچھتے اچھا مشرقی پاکستان کا بھی, اپنا بنگلہ دیش کا بھی پاکستان کا حصہ تھا, تو رونے کو دل کرتا ہے. اظہر صاحب, اسلامی قوانین ہمارے سامنے ہیں, اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے بجائے اس کے کہ جو ہم مغربی ممالک ہیں ان کی چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر ان کو اڈیپٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا ریجیڈیٹی ہمارے آڑے آ جاتی ہے, نظریاتی اختلافات جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں, وہ صرف ایم ایم اے بنا سکتے ہیں اکٹھے. دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں عالم اسلام کا بنیاد جو ہے 1450 سال پہلے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھی اور ایک نظام وضع کر دیا. اور ایسا ایک نظام ہے کہ پوری دنیا کے اندر شخصیات میں دیکھا جائے جو ہم نے جو بیسک پرنسپل دیے ہیں اپنا انہوں نے لیے ہیں. اچھا, ہم نے بڑا احسان کیا, آپ کو پتہ ہے 1973 کے آئین کے اندر آرٹیکل 227 ڈال دیا کہ جتنے اسلامی قوانین ہیں نا سارے کے سارے ان کو فوقیت ہے. پھر ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن آرٹیکل 2A بھی ڈالا اس کے اندر کہ وہ سارا باقاعدہ آبجیکٹو سبسٹینٹو پارٹ بنا دیا آئین پاکستان 1973 کا. لیکن جب امپلیمنٹیشن ہونے کی بات آتی ہے نظام, یہ تو ایک امپلیمنٹیشن ہے. یہیں سے میرے مائنڈ میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں پہ اردو زبان لاگو, یہ حقیقت ہے, کہاں ہے حقیقت ہے, اور بڑا آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین میں آپ نے جو بات کہی ہے خلیل من قمر صاحب نے کریکولم کے حوالے سے, یہ دیکھا جائے چائنا میں جانے کا اتفاق ہوا, چائنا نے تو کوئی چیز بورو نہیں کی, انہوں نے تو گوگل تک نہیں لیا, وہ واٹس ایپ نہیں لیا, وی چیٹ بنایا انہوں نے, اور اپنی اسی زبان کو سرچ کے لیے بیدو کے نام سے ان کی ایک سرچ انجن موجود ہے ان کا, انہوں نے اپنا سسٹم سارا ڈیولپ کر کے, جیسے آپ بات ہو رہی ہے اسرائیل کے کانٹیکس میں, انہوں نے جس طرح بھی ہے پلان کر کے وہ اپنے ایک دائرہ کار تو طے کر دیے, پیرامیٹرز طے کر دیے. پوائنٹس بہت ہے, باتیں بہت ہیں, لیکن ٹائم ختم. عمران خان صاحب
ان سے ہمیں امید نہیں تھی، آپ سے امید۔ 2.5 سال بچے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ نے بھی میرے لوگوں کی امیدوں کو برباد کیا نا تو خدا کی قسم کھا کے بتاتا ہوں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور تاریخ نے بڑا سنہری موقع دیا ہے آپ کو۔ کل جب آپ ورلڈ کپ جیت کر لائے تھے، ابھی بھی وہ لمحہ ہے، مشکل میچ ہے، ورلڈ کپ جیتنا ہے، نہ جیت پائے نا تو یہ قوم صدیوں آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی اور اعتبار نہیں کرے گی۔ میں لاسٹ میں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز آ رہی تھی، میں کوئی شعر سنا دوں ان کو فرمائش تو تھوڑا کول بھی ہو جاؤں گا۔ میں عرض کرتا ہوں اظہر صدیق صاحب، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات۔ اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے۔ میری طرف سے سلام آپ کو۔ تو ناظرین، یہ صرف وزیر اعظم عمران خان یہ ان کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ لوگ خود اپنے آپ سے یہ رعایا کا ٹیگ نہیں ہٹائیں گے، تب تک آپ کے حالات جوں کے تو رہیں گے، تب تک آپ لوگ غربت میں زندگی گزاریں گے، تب تک مہنگائی جو ہے وہ عروج پر جائے گی، اور تب تک کرپشن ہوتی رہے گی، اور تب تک جو جمہوریت ہے وہ بھی روتی رہے گی، کرلاتی رہے گی۔ آج کے شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔